नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों, सलामुन अलैकुम तिबतुम। आप सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की हयात तैयबा पर मुफस्सल बयान और इल्मी निकात मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर क़ादरी से। आज इंशाअल्लाह ताला हम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर बयान करेंगे और उनके दर पर बैठकर हम वो अज़ीम इल्मी निकात जो हैं वो जानने की कोशिश करेंगे कि जिनको हम पहले नहीं जानते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला जमील अंबियाई वल मुरसलीन। आका अलैहिस्सलाम ने बीबी आयशा ज़िका सलामुल्लाह अलैहा तैयबा ताहिरा को शाह फरमाया, आयशा तुम जब भी दरूद पढ़ो तो ये दरूद पढ़ा करो कि अल्लाह रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और तमाम नबियों पर और तमाम रसूलों पर। नाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ कहा जाता है गमज़दा को। मौजज़ा आपका हुस्न है, यानी आपका जो मौजज़ा है वो हुस्न है। आका अलैहिस्सलाम ने इस सूरत के बारे में शाह फरमाया कि अपने बेटों को सूरह यूसुफ़ सिखलाओ और बेटियों को सूरह नूर सिखाओ। बेटों को सूरह यूसुफ़ क्यों? क्योंकि 114 सूरतों के फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं तो इस सूरत को पढ़ें कि ज़िंदगी के नशेब व फराज आपने किस तरह गुजारने हैं, बहन भाइयों की तकलीफ़ों पर किस तरह सब्र करना है और किस तरह अल्लाह ताला से मदद मांगनी है और किस तरह अपनी जवानी के लम्हात को संभाल कर रखना है और किस तरह अपने आप को एक पकीज़ा मर्द बनाकर दुनिया के आगे पेश करना है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की इस प्यारी जो आसनुल क़सस जिसको अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कुरान मजीद में कि किस्से तो बहुत से हैं, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का जो अल्लाह ताला ने एक कुरान मजीद में मुकम्मल सूरत उतारी, उसका बेहतरीन अल्लाह ने फरमाया, हसन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया बल्कि आहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया कि यहूदियों ने मुसलमानों से क्या कहा कि तुम्हारा नबी तो पढ़ा हुआ नहीं है। तो मुशरिकीन से क्या कहने लगे यहूदी, कहते हैं ज़रा मुसलमानों के नबी के पास जाओ, वो अपने नबी को बड़ा मानते हैं, तो उनसे ये पूछो कि औलाद याकूब अलैहिस्सलाम किस तरह मिस्र में पहुंची, क्योंकि वो तो किनान के रहने वाले थे, काफ़ी फासला है उसमें, तो कैसे पहुंच गए वो वहाँ पर। उनसे इनके नबी से ये सवाल करो, जब उनको इसका जवाब नहीं आएगा तो फिर हम ये मशहूर करा देंगे कि इनके नबी को तो कुछ पता ही नहीं, तो ये किस तरह नबी हैं। अब क्या हुआ, मुशरिकीन ने जाकर आका अलैहिस्सलाम से जब ये बात कही तो अल्लाह ताला ने फ़ौरन जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को भेजा और क्या शाह फरमाया, नहनु नक़ुस्सु, हम बयान करते हैं इस किस्से को। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला क्या शाह फरमाते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। ए मेरे पाक हबीब, हम ये पकीज़ा किस्सा, बेहतरीन एक वाक़या जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हुआ, हम आप पर इसको वही करते हैं और ये है कुरान। यानी अल्लाह ताला ने क़यामत तक ये मुसल्लम बात कर दी कि क्या शाह फरमाया कि इस कुरान मजीद के अंदर हर चीज़ है, हर एक चीज़। तो क्या शाह फरमाया, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो आका अलैहिस्सलाम को जिब्राइल अमीन बता रहे हैं और कुरान की वही उतर रही है और आका अलैहिस्सलाम शुरू से शुरू होते हैं और उन यहूदियों को और मुशरिकीन को बताते हैं। क्या शाह फरमाया कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम बैठे हैं और इसहाक़ अलैहिस्सलाम क्या शाह फरमाते हैं, याकूब तुम ऐसा करो, तुम मुल्क शाम सीरिया में अपने मामू के पास चले जाओ, वहाँ जाकर रहो और वहाँ अपना जो है वो काम वगैरह सीखो। आप जब वहाँ जाकर रहने लगे तो मामू से कहा कि आप अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। ये याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का बयान आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। फरमाया कि मुझसे शादी कर दें। कहा कि हक महर क्या है? उन्होंने कहा जी हक महर तो कुछ नहीं मेरे पास इस वक्त। आपने फरमाया, उनके मामू ने क्या कहा, उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें कि आप 7 साल तक मेरी बकरियां चराएं तो मैं अपनी जो है वो बेटी की शादी आपसे कर दूंगा। उन्होंने 7 साल तक बकरियां चराईं। तो जब बेटी से शादी हुई
تو وہ بڑی بہن سے شادی کر دی ماموں نے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹی بیٹی کو پسند کرتے تھے۔ آپ نے جب ان کی بڑی بیٹی کو دیکھا تو انہوں نے واپس آ کر اپنے ماموں سے کہا کہ ماموں جان میں تو چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم 7 سال تک بکریاں اور چراؤ تو میں دوسری بیٹی بھی تمہیں دے دوں گا، کیونکہ ان کی شریعت میں دونوں بہنوں سے نکاح جو ہے وہ جائز تھا۔ ایک آدمی کا 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شادی ان سے کر دوں گا، لیکن ضمناً یہ ایک بات آئی تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ فقہ کے اندر کیا اشارہ فرمایا بزرگوں نے کہ مرد کے لیے کوئی عدت نہیں، لیکن ایک عدت ایسی ہے جو مرد بھی کاٹتا ہے۔ وہ عدت کیا ہے؟ وہ عدت ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو بیوی کے جب تک 3 ماہ پورے نہیں ہو جائیں گے آپ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، خواہ کہ وہ ستیلی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے فقہ کے اندر کیوں یہ سلسلہ رکھا گیا؟ اس لیے رکھا گیا کہ رشتوں کو نبھانا ہے، رشتوں میں نفرتیں پیدا نہیں کرنی۔ کیوں کہ جب ایک بہن ایک جگہ پر ہوگی دوسری بہن ہوگی، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام ایسا ہے کہ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے، اپنے خاوند کو کسی اور کے ساتھ شیئرنگ کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتی۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ بیٹے تم جو ہے نا وہ بکریاں چراؤ 7 سال تک، اور تو میں اپنی دوسری بیٹی جو ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں گا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، ابراہیمی شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح جائز تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں ہیں۔ پہلی بیوی سے ہے جو جن کو لیا بھی کہا جاتا ہے اور ولیہ بھی نام ہے آپ کا۔ 6 فرزند اللہ تعالیٰ نے ان سے آپ کو عطا کیے، اور ایک بیوی جو ہے وہ لونڈی ہے، اس کا نام قافلہ ہے، اور ایک جو بیوی ہے اس کا نام زلفہ ہے، اور ایک جو بیوی ہے اس کا نام بہت سی روایتوں میں جو ہے وہ رحیل آیا، بعض نے رعیل کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے دولت، بھیڑ بکریاں، اونٹ، اور سب سے بڑی نعمت 12 بیٹے عطا فرمائے۔ 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ 7 نبوت بھی عطا کر دی کہ باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی، نسل در نسل ان کے اندر نبوت جاری رہی، حتیٰ کہ 70,000 نبی ان کے نسل پاک سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل پاک سے۔ تو کیا کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ حسن تھا، تو آپ بچپن میں ہی نہایت خوبصورت تھے کہ آپ کا حسن جو کوئی دیکھتا تھا وہ ایک دم جو ہے وہ مبہوت ہو جاتا تھا، اور حیران ہو کر چہرے کو دیکھتا تھا کہ یہ کس قسم کا اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے۔ اور روایتوں میں کیا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس قدر خوبصورت تھے کہ بات کرنے والا جب ان کے سامنے آتا تھا تو اس بندے کا جو عکس ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رخسار کے اندر سے نظر آتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کے اندر سے اس بندے کا عکس نظر آتا تھا، اور یوسف علیہ السلام جب پانی پیتے تھے تو وہ تک آپ کے گلے کے اندر سے گزرتا ہوا نظر آتا تھا، اس قدر آپ شفاف تھے۔ اور صوفیہ کرام نے تو کمال ہی کر دی، کیا شاہ فرمایا کہ دراصل یوسف علیہ السلام کا حسن انسان کی جو روح ہے اس کا حسن تھا، کہ انسان اگر اپنی روحانیت جو ہے وہ بلند کرے اور روح کے نور کو پہچان لے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ معجزہ تھا، اور جو کوئی بھی ان کو دیکھتا تھا وہ حیران ہو جاتا تھا، کیونکہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں جو بندے کو حیران کر دے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی لیے یہ واحد وہ نبی ہیں جو اپنے بڑھاپے تک بھی بوڑھے نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا بڑھاپے کے ساتھ کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس حسن معجزہ تھا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی طرف بڑی توجہ دیتے۔ ایک تو ان کی ماں نہیں تھی، یہ وجہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ نبوت کے امی تھے، یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنی تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو جانتے تھے کہ یہ نبی ہیں۔ طبیعت آپ کی علیحدہ تھی، ولیہ جو خالہ ہیں آپ کی، بہت ساری روایتوں میں آیا کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ دوسری جو مائیں تھیں، جو ستیلی مائیں تھیں، انہوں نے آپ پر چوری کا الزام لگایا، اور آپ کو ایک روز ان کے اپنے ہی ماموں کے بت خانے میں بھیجا اور کیا کہا کہ جاؤ وہاں سے بت جو ہیں وہ لے آؤ، اور جو بت نہ ٹوٹے اس کو تم اپنے ساتھ لے آنا۔ ظاہری بات ہے وہ بت جو تھا وہ سونے کا ہوگا جو ٹوٹے گا نہیں، یا تانبے کا ہوگا۔
یہ دونوں دھاتیں ہی مہنگی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، اور آپ دو بھائی ہیں، بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور ایک آپ کی بہن، چھوٹے بچے ہیں۔ جب آتے ہیں تو خالہ نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھئی باپ کی توجہ اس کی طرف بڑی ہے اور میرے بچوں کی طرف ان کی توجہ نہیں، تو جب یہ چور کہلائے گا تو لوگ خود ہی اس سے دور ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جی یہ بت اٹھا کر لے آئے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے چوری کر لی ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ ان کی بہن جو تھی، تو یوسف علیہ السلام کی بہن، انہوں نے فوراً گواہی دی کہ میرا بھائی چور نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں خالہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ جا کر وہاں سے بت چرا کر لے آؤ۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کو یہ اندر سے حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی بہن کے گھر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام کو رہنے کے لیے بھیج دیا۔ بہت سی روایات آتی ہیں اس بارے میں، لیکن جو مستند روایات ہیں ہم وہی بیان کرنے کے قائل ہیں کہ جس چیز کی آپ کو سمجھ بھی آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بہن کے گھر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور کیا کہا کہ بہن اس کو آپ اپنے پاس رکھو، کیونکہ میرے گھر میں حاسدین بہت زیادہ ہیں اس بچے کے۔ ان کی بہن جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ وہاں پر بھی ان کی بہن کو بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ صرف فرق کیا ہے کہ ان کے لیے محبت جو تھی ان کے دل کے اندر یہ تھی کہ یہ بچہ بڑا خوبصورت ہے، اس بچے سے مجھے بڑی محبت ہے اور یہ بچہ میرے پاس رہے۔ بہن کے پاس سے بھی جب اب 1 سال کے بعد اپنے بچے کو واپس لینے کے لیے گئے یعقوب علیہ السلام، تو بہن نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بابا جان اسحاق علیہ السلام کا جو کمر بند تھا، جو نبیوں کی وراثت کے اندر ایک چیز چلی آ رہی تھی، انہوں نے وہ کمر بند ان کے کپڑوں کے نیچے باندھا اور اس کے اوپر ان کو قمیض پہنا دی۔ اب وہ چھوٹے بچے ہیں، 7 سال کے 6 سال کے یوسف علیہ السلام، ان کو کیا معلوم کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب بہن جو ہیں وہ بیٹے کو چھوڑنے کے لیے آئیں، اپنے بھتیجے کو حضرت یعقوب علیہ السلام لے جانے لگے، تو بہن نے سوچا کہ ابھی اس بچے کا چہرہ میں نہیں دیکھ سکوں گی، نبی کی محبت میں یہ کام کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ بھئی میرے تو والد جان کا وہ نہیں مل رہا کمر بند، تو وہ تو گم ہو گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈھونڈو اس کو کہاں ہے۔ جب انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت یوسف علیہ السلام کی جان بوجھ کر جب قمیض اٹھائی تو انہوں نے کہا اوہو یہ تو یوسف نے اٹھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مسکرانے لگ گئے اور آپ نے فرمایا کہ پھر ہماری شریعت میں تو یہی ہے کہ جو بندہ چوری کرے وہ اسی کے گھر نوکر ہو جائے، اسی کے پاس رہے کہ جہاں پر اس نے چوری کی ہے۔ تو ان کی جو پھپھو تھی انہوں نے کہا جی ان کو میرے پاس ہی رہنے دیں، کیونکہ 1 سال تک اب اس کا حق بنتا ہے کہ بھئی اب یہ ادھر ہی کام کرے۔ تو کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو وہیں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ حسد نہیں تھا بلکہ ایک محبت تھی۔ آپ دیکھیں اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ 1 سال سے پہلے ہی بہن کا انتقال ہو گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس اپنے پاس اپنے گھر لے آئے۔ اب پھر وہی اثر شروع ہو گیا، تینوں مائیں استیلی ہیں، اپنی والدہ وفات پا چکی ہے، چھوٹا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہر روز بیٹے کو اپنے پاس لٹاتے ہیں اور بچے سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ آپس میں ظاہری بات ہے کہ دونوں نبی ہیں اور نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی لولا سبی، نبی ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے ایک روز اپنے والد کو خواب سنایا کہ میرے والد، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ مجھے چاند، سورج اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو آپ اکیلے بیان کر رہے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام سے، لیکن افسوس کہ ان کی ایک والدہ جو ستیلی والدہ تھی وہ سن رہی تھی اس خواب کو۔ اب انہوں نے اپنے اور بھی کان کھڑے کیے کہ یعقوب علیہ السلام بھلا اس خواب کی تعبیر کیا بتاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا میرے بیٹے تجھے 100 مبارک ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبوت عطا کرے گا، اور میں تو یہ پہلے ہی جانتا ہوں کہ تو اللہ کا نبی ہے، میں اسی لیے تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ تو نے اللہ کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ تو اے یوسف ایسا کرو کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا میرے پیارے بیٹے کہ اس بات کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تذکرہ مت کرنا، کیونکہ وہ تم سے حسد کرتے ہیں میری محبت میں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نبی کی محبت کے اندر وہ لوگ حسد کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ ہمارے والد ہم پر توجہ کریں، ان پر توجہ نہ کریں۔ فرمایا یہ بات کسی کو نہ بتانا بیٹے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھایا وہ چاند اور سورج تمہارے والدین ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عروج عطا فرمائے گا کہ یہ سب بھائی تمہارے آگے سجدہ ریز ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام
کہ یہ خواب سن کر کیا رد عمل آیا۔ انشاءاللہ اس کا جو ہے سلسلہ وہ ہم آپ کو انشاءاللہ کل بتائیں گے کہ ان کی حیات طیبہ میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ طٰہٰ یاسین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔